बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 25 अप्रैल है, दिन है हफ्ते का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान कश्मीर में कितने मकबूल हैं ये आपको दिखाएंगे। कश्मीर में दफ़ा 804 और पूरे कश्मीर में से कहां कहां से आवाम ने लाल चौक का रुख किया और सुहेल अफरीदी की तकरीर और इस तकरीर में क्या डिमांड की जा रही थी। जलसे में शामिल लोगों ने सुहेल अफरीदी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या पैगाम दिया और सड़क पर खड़े नौजवान क़यादत से क्या पूछ रहे थे, ये भी आपको दिखाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात का ये दूसरा राउंड शुरू होगा या नहीं होगा और इस्लामाबाद से क्या खबरें आ रही हैं। ईरान ने क्या लिस्ट तैयार की है और पाकिस्तान के हवाले इस लिस्ट को किया गया और अमेरिका में जेडी वेंस इंतज़ार कर रहे हैं। और क्या मुज़ाकरात दूसरे राउंड में दाखिल होंगे या ये दूसरा राउंड शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, इसका भी एक मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर आसिफ अली जरदारी मुल्क में जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वो चाइना क्या करने जा रहे हैं, ये भी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर माजी के कुछ बयान भी मैं आपको दिखाऊँगा जहाँ पर महंगाई अभी पाकिस्तान में बड़ी नहीं थी लेकिन लोगों ने अंदाज़े लगाना शुरू कर दिए और इमरान खान के गिरेबान को पकड़ने की बातें करते थे। तो मोहम्मद मालिक साहब का वो माजी का क्लिप आज दोबारा ज़ेर बहस क्यों आ रहा है और फिर एक सहाफ़ी जिन्हें उठाया गया, गिरफ़्तार किया गया और फिर अदालत में पेश किया गया, उनके ख़िलाफ़ रात से किस किस्म की सोशल मीडिया पे कैंपेन हो रही है, उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम है और जुडिशल रिमांड कर दिया गया और अब उनकी ज़मानत का मामला भी जो है वो अदालत के सामने है। व्यूअर्स, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह मेरी आप तमाम देखने और सुनने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। लेकिन फिर सबसे पहले आपको बताएं कि पूरे 30 बरस हो गए हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बने हुए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस 30 साल के दौर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम को एक तीसरी क़ुव्वत मिली, बल्कि वाहिद क़ुव्वत मिल गई, हकीकी क़ुव्वत मिल गई जो हकीकी आज़ादी के लिए आपको मैदान में नज़र आती है। पाकिस्तान में 2 ख़ानदानों ने इस मुल्क को लूटा, अपनी पॉलिसीज़ बनाई, इन पॉलिसीज़ के ऊपर अमल दरामद किया। इन लोगों के लिए पाकिस्तान शायद एक तजर्बागाह था। इस तजर्बागाह को इन्होंने शिकारगाह में कन्वर्ट किया। कभी ये लूटते हैं, कभी ये अपने बच्चों को नवाजते हैं, अपने ख़ानदान को नवाजते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को हमारे ऊपर मुसलत करते हैं और इसे पाकिस्तान का नाम दे दिया जाता है। तो उस मुल्क के अंदर महंगाई की जो सिचुएशन है इस वक्त, इसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान के वो तमाम हुकूमतें हैं जो इन 2 ख़ानदानों के तसल्लुत में रही और इन 2 ख़ानदानों ने जिनको लीड किया। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मदद से जिन ख़ानदानों ने लीड किया, आज महंगाई के वो तमाम लोग ज़िम्मेदार हैं। दोस्तों, आज पाकिस्तान में एक जनरेशन की अब बात नहीं रही, बल्कि कई जनरेशन्स इमरान खान की इस तहरीक को अपनी तहरीक समझती है। पाकिस्तान में आज जो मनाजिर हमने कश्मीर के अंदर देखे, ये एक तरह से रेफरेंडम था उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम ताकतों के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान के ऊपर पिछले कई सालों से मुसल्लत हैं। लोगों का ये ख्याल था कि पंजाब में हम अगर जलसा करने की इजाज़त नहीं देंगे तो तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी। अगर सिंध के अंदर जरदारी की जो प्राइवेट पुलिस है ये क्रैक डाउन करेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध से ख़त्म हो जाएगी। इनका ये ख्याल था कि बलूचिस्तान के हालात को बुनियाद बनाकर अगर हम तहरीक इंसाफ को कुचलेंगे तो लोग हमारे ऊपर सवाल नहीं करेंगे और तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन तहरीक इंसाफ ख़त्म नहीं होती। KPK में हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने, हुकूमत जिसके पास मैंडेट है वो मैंडेट इमरान खान की रिहाई का था, इसके लिए कुछ नहीं किया जाता। इनका ये ख्याल था कि शायद ये हुकूमत से भी मुतनफ़िर हो जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। लेकिन हमने ऐसा भी कुछ होते हुए नहीं देखा, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में पूरा कश्मीर उमड़ आया और कश्मीर के चप्पे चप्पे पर इस वक्त इमरान खान जिंदाबाद के नारे और अगर आप देखें तो रैलियाँ जिन्होंने लाल चौक का रुख किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा जलसा जहाँ पर इनेकाद किया गया। आज कुछ ऑब्जर्वेशंस है, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहली चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, सुहेल अफरीदी का आना और जिस अंदाज में वो आए, उनकी तकरीर। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कश्मीर के अंदर आने वाले इलेक्शन में क्या रोल प्ले कर सकती है। और तीसरी चीज़, एक क्रैकडाउन की बात की जा रही थी लेकिन क्रैकडाउन नहीं हुआ और इस क्रैकडाउन के नताइज निकल सकते थे और इससे पहले जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने बाकायदा तौर पर खबरदार कर दिया। और दोस्तों, सुहेल अफरीदी का खिताब
اور اس خطاب کے اوپر پاکستان کی عوام کا ریئیکشن. سہیل افریدی یہ کہتے ہیں کہ کہا کہ خوف نہیں ہے, اسٹریٹ موومنٹ دوبارہ شروع ہو چکی ہے, مسلط شدہ ٹولہ یاد رکھے ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. پرچی وزیراعظم ہیں, عمران خان کی کال پر کشمیریوں نے لبیک کہا, میں پنجاب گیا, سندھ گیا, بلوچستان گیا, کشمیر بھی آیا, جہاں جہاں گیا وہاں مسلط ٹولے کی ذہنی پستی مجھے نظر آئی. کشمیر کی حکومت پرچی حکومت سے زیادہ نالائق ہے. کشمیر پر رجیم چینج آپریشن کے بعد مسلط شدہ ٹولے نے میرا راستہ روکا. کشمیری کی روایت نہیں کہ کسی کا راستہ روکے, کشمیری راستہ دینے والے لوگ ہیں, لیکن یہ ٹولہ ہمیشہ راستہ روکتا رہا. کشمیر کا مقدمہ صرف واحد شخص عمران خان لڑ رہا تھا, اس کا نام عمران خان ہے. ہم قبائلی ہیں اور آپ کشمیری ہیں. قبائلی اور کشمیریوں کا رشتہ دل کا رشتہ ہے. عمران خان اور بشرا بی بی کی آنکھوں کی بنائی جا چکی, لیکن اس کو آپ لوگوں سے امید ہے. ججز ملاقاتیں کرنے نہیں دیتے, ہماری عرضیاں پھاڑ کر پھینکی جاتی ہیں. عدلیہ سمیت ہر ادارہ بک چکا, میرے تو یہ سلام کا جواب تک نہیں دیتے. ان ججز کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے. کشمیر پر جو لوگ مسلط ہیں وہ عوامی مینڈیٹ لے کر نہیں آئے. کشمیر کی زبان پر عمران خان کا نام ہے. کشمیر میں پھر الیکشن آنے والے ہیں اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, اور عمران خان کے لیے لوگ نکلو گے تو آگے سے جواب آیا ضرور نکلیں گے. میں آپ کو 3 چیزیں بتا دوں. پاکستان تحریک انصاف کشمیر کے اندر جو کشمیری عوام ہے نا, یہ باوفا لوگ ہیں. گلگت میں آپ کو باوفا لوگ ملیں گے, یہاں پر آپ کو باوفا لوگ ملیں گے, آپ کو کے پی کے اندر باوفا لوگ ملیں گے, آپ کو پاکستان میں جہاں جہاں بھی عمران خان کا پیغام پچھلے 30 سالوں میں پہنچا وہاں پر باوفا لوگ ملیں گے, اور یہ لوگ عمران خان کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں. ہوتا نا کہ جو ہم نے پنجاب میں منظر دیکھا, ہو سکتا تھا نا کہ لوگ نہ نکلتے, کریک ڈاؤن کر دیا جاتا. آپ صرف 1 گھنٹے کے لیے, صرف 1 گھنٹے, میں زیادہ وقت نہیں آپ سے کہہ رہا, صرف 1 گھنٹے کے لیے آپ یہ جو پابندیاں پنجاب میں آپ نے لگائی ہوئی ہیں نا, اس کو ختم کر کے دیکھ لیں. پنجاب کی عوام بھی آپ کو نکل کر دکھائے گی. کراچی بھی نکلے گا, حیدرآباد بھی نکلے گا, بلوچستان بھی نکلے گا, ملک کے چپے چپے سے پاکستان کی عوام اور عمران خان کا ووٹر نکلے گا. دیکھیں یہ ایک جنریشن کا معاملہ نہیں ہے. اسے لوگ نا مکس کر دیتے ہیں کہ جناب دیکھیں پروجیکٹ تھا. پروجیکٹ نہیں تھا بھائی, یہ ایک جنریشن, 2 جنریشن, 3 جنریشنز کی بات نہیں, جو چلی گئی اور جو آنے والی ہیں اور جو موجود ہیں. ان تمام جنریشنز کے اندر آپ کو عمران خان کی یہ سیاست, یہ کوششیں آپ کو نظر آئیں گی. دوستو سہیل افریدی کی تقریر کے اندر کم و بیش اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں, صرف اس میں کشمیریوں کا نکلنا, ریفرنڈم اور مطالبہ, 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی. ایک تو عوام نے وہاں پہ ریفرنڈم کی بات کی ہے, عوام نے اڈیالہ جانے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جلسے جلوسوں سے اب کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی, تم کال دو, پورا کشمیر جو ہے وہ اسلام آباد آ کر بیٹھ جائے گا. تم کال دو, راولپنڈی ہم جائیں گے, اڈیالہ کے باہر جائیں گے اور عمران خان کی رہائی کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. دوسری چیز جو ایک جملہ سہیل افریدی نے کہا نا, کم و بیش تقریر یہی ہوتی ہے, لیکن جب آپ کو کوئی روسٹم پہ کھڑا ہو کر یہ بتائے نا کہ عمران خان کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے, عمران خان کو نظر نہیں آ رہا, آپ یقین کریں یہ جملہ دل چیر کے نکل گیا کہ ایک لیڈر جس نے اپنا سب کچھ, اپنے جسم کا ایک حصہ بھی ضائع کر دیا, اس قوم پہ قربان کر دیا, تم کتنی قربانیاں مانگو گے. آج پاکستان کی عوام, یہ جو ایک دوست جس نے وہاں پہ, اس کا ایک سوشل میڈیا پہ کلپ بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ سوال کر رہا ہے کہ جلسے جلوس بند کرو, یہ ریلیوں کا کوئی مقصد نہیں ہے, ہمیں عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھانا ہے. اڈیالہ چل کے بیٹھتے ہیں, وہاں پر حکومت پر دباؤ ہوگا اور پاکستان میں عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا, کم از کم ان کے علاج کے لیے کچھ کر سکیں گے. پاکستان تحریک انصاف, اور جو 2-3 دنوں سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا کہ یہ تاریخ کا آپ انتظار نہ کریں, یہ صرف قائدین کی اب ذمہ داری نہیں رہی, بلکہ اب یہ ورکر کی بھی ذمہ داری ہو گئی ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ کال دو گے تو ہم نکل آئیں گے. دیکھیں کال دینے کا معاملہ اب نہیں رہا, آپ کے پاس تاریخ والا معاملہ بھی نہیں, آپ کے پاس 2 دن ہیں ہفتے میں, منگل اور جمعرات. ان 2 دنوں میں آپ کو اڈیالہ کے باہر جا کر بیٹھنا چاہیے علیمہ خان کے ساتھ, اور جمعرات کو اگر آپ چلے گئے اور وہاں پر قائدین نہ ہوئے تو یقیناً یہ ان لوگوں کو بھی ایکسپوز کر دے گا. جس دن باتیں شروع ہو گئی نا کہ سلمان اکرم راجہ کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے, حامد خان سے سوال کیا جا رہا ہے, نعیم حیدر پنجوتا, اب یہ خبریں درست تھی یا غلط تھی یا سورسز کی بنیاد پر کسی نے اس کو سامنے لے کر آئے, اور کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جناب ہم اپنی خبر کے اوپر جو ہے وہ قائم ہیں, ہم اس کو چیلنج نہیں کرتے, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خبریں ابھی باہر ہی آئی تھی تو سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ فوری طور پہ حامد رضا صاحب کے گھر پہنچ گئے اور آپ کو ایکٹیو نظر آئے, آج بھی ہیلی کاپٹر میں وہ آپ کو نظر آ رہے تھے. تو یہ جب قائدین کے بغیر آپ اڈیالہ کے باہر موجود ہوں گے نا, ورکر آ کر بیٹھ جائے گا, تو یقیناً یہ مسئلہ اس پوری حکومت کے سامنے ہوگا, کے پی کے کی.
ان قائدین کے سامنے ہوگا اور یہ مزید ایکسپوز ہو جائیں گے. تو آج کشمیر میں ظفر آباد میں جو جلسہ ہوا ہے اس میں جہاں جہاں سے لوگ آئے تھے، یہ میں آپ کے ساتھ کچھ ویژولز بھی اس وقت اسکرین پہ چل رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اور کشمیر کے ہر کونے سے لوگ پہنچے ہیں جی، اور ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے اس جلسے میں پہنچ کر عمران خان سے اظہار یکجہتی کیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ریلیاں، یہ جلسے جلوس جو ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں اس پورے جلسے کو اور اس عوام کو نکلنے کو ایک ریفرینڈم سمجھتا ہوں. ہو سکتا تھا کہ لوگ گھر میں بیٹھ جاتے، ہو سکتا تھا کہ لوگ عمران خان کو بھول جاتے، لیکن اتنا ظلم پاکستان میں صحافیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، پاکستان میں صحافیوں کے خاندانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، پاکستان میں ٹیلی ویژن چینلز کو بند کر دیا گیا، اخبارات کو اشتہارات آپ نہیں دیتے، آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، ذرا سی تو مقبولیت کم ہو جاتی نا، لوگ خوف کے مارے گھروں میں بیٹھ جاتے، لیکن ایسا ہے ہی نہیں. کشمیر کے اندر جی عوام نکلی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ ایک ریفرینڈم ہے جو آج پاکستان کی عوام نے عمران خان کی رہائی، اور پاکستان کی عوام نے، کشمیر کی عوام نے نکل کر ایک تو اس حکومت کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور آنے والے الیکشن کے اندر آپ کو اس کا ایک بہت بڑا اثر نظر آئے گا. میں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ جہاں پر یہ پورا اس وقت کشمیر سڑکوں پہ نکلا ہوا ہے اور ایک طرح سے ریفرینڈم ہے، وہیں پہ علیمہ خان نے کچھ باتیں کہی ہیں، اور علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ آپ کو انصاف پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملے گا، آپ کو چھین کر یہ انصاف لینا پڑے گا. عمران خان نے آخری چیز جو میری بہن سے کہی تھی وہ یہ تھی کہ میری پارٹی کے لوگوں سے اور ہمارے وکلا سے کہو کہ وہاں سے نہ اٹھیں جب تک میری تاریخ نہیں ملتی. دیکھیں اس معاملے کو بہت زیادہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی آپ کو قائدین نظر آتے ہیں یہ لائم لائٹ میں تو موجود ہیں، لیکن عملی طور پر کیا کریں گے یہ بنیادی سوال ہے. جلسوں میں جائیں، تقریریں کریں، تصویریں اتروائیں، سوشل میڈیا ٹیم اپنے ساتھ لے کر جائیں، مختلف پلیٹ فارمز کو آپ استعمال کریں، یہ آپ کا حق ہے اور یہ حق آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. لیکن جو اصل مقصد ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہو گیا پھر کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ آپ کی اس لائم لائٹ کا کیا پاکستان کی عوام حشر نشر کرے گی؟ آپ کو کیا ملے گا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف عمران خان کے لیے، عمران خان کے نام کو ہم جب تک استعمال کر سکتے ہیں کریں، اس کے بعد آپ لوگوں کا کیا سیاسی مستقبل ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. نہ آپ کو کوئی جماعت ایکسیپٹ کرے گی. آپ توبہ کرنے کے بعد، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے آگے سر جھکانے کے بعد کسی سیاسی جماعت میں شامل بھی ہو گئے تو ہمیشہ آپ کو ضرورت پڑے گی سہاروں کی، اسٹیبلشمنٹ کے سہاروں کی، جو بلاول کو چاہیے، جو مریم کو چاہیے، باقی لوگوں کو چاہیے. تو آپ کی سیاست عمران خان سے جڑی ہوئی ہے. خدا کے لیے اپنے کردار کو، اپنے جو منزل کا جو تعین ہے اسے کریں، اور وہ عمران خان کی رہائی ہے. اگر آج کشمیر کے اندر ایک ورکر کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا نا کہ جلسے جلوس بند کرو یار، یہ جو تم ڈھول ڈھماکہ کرتے ہو، لوگوں اکٹھے کرتے ہو، لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. تو آج 3 برس ہو گئے نا، عمران خان کی آنکھ ضائع ہوگی. اس سے بڑی ریڈ لائن اور کیا ہوگی؟ مجھے بار بار وہ سہیل افریدی کا جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان کی ایک آنکھ ضائع کر دی. ان کے چہروں پر تو مسکراہٹ تک نہیں ہونی چاہیے، ان کو تو ہنسنا نہیں چاہیے، ان کو تو سٹیج پر جا کر عمران خان کی رہائی کے لیے، جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم بدلہ لیں گے اور بہت جلدی کال آ رہی ہے، اچکزئی سے تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، گوہر سے بھی آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. وہ آج بھی نا کس قسم کے بیانات دے رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. برسٹر گوہر کی تصویر آج اس پنڈال میں لگی ہوئی تھی، سہیل افریدی کی بڑی تصویر تھی، برسٹر گوہر کی چھوٹی تصویر لگی تھی. میرا برسٹر گوہر کو چیلنج ہے، اور ان جیسے کئی لوگ جو پاکستان تحریک انصاف میں، ان سب کو میرا چیلنج ہے کہ جاؤ جا کر اپنے بلبوتے پر نا ایک کونسلر کا الیکشن لڑ کے دکھاؤ. یہ شیر افضل مروت جو عمران خان کے نام پر آج سیاسی طور پر زندہ ہے نا، اسے کہیں جا کر اپنے علاقے میں عمران خان کے نام کو ہٹا کر الیکشن لڑ کے دکھائے. اس کا پرانا الیکشن جب یہ عمران خان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں تھا، اور آج زمین آسمان کا آپ کو فرق نظر آئے گا. اور یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے تحریک چلائی، اور آج اس قسم کے جو سیاسی پراکسیز ہیں، جو رانگ نمبرز ہیں، وہ عمران خان کے مقصد کو جو ہے وہ مائنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. آج بھی عوام اس کے ساتھ ہے، کوئی کمپین نہیں کی گئی. عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. عمران کبھی بھی ان طاقتوروں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی جو آج اس حکومت کو لیڈ کر رہی ہیں، اور جن لوگوں کی روزانہ کنگھی کر کے اچھے کپڑے بنا کر پاکستان کی نمائندگی کے لیے آپ بھیج دیتے ہیں. یہ ان لوگوں کا بھی احتساب ہے، اور ریفرینڈم ہے ان لوگوں کے خلاف بھی، چونکہ آپ نے اس خطے میں کسی بھی حصے کی، کسی بھی مسئلے کی حقیقی نمائندگی نہیں کی. آپ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں، وہاں پر لوگوں کی نمائندگی نہیں ہوئی. دن کی روشنی میں بھی آپ نہیں جا سکتے. آپ کے آئی ڈی کارڈ جو چیک کیے جاتے ہیں، لوگوں کو پنجابی ہونے کی بنیاد پر بسوں سے اتار کر مار دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے. گوادر جس کو آپ ہمیشہ ہی کہتے رہے کہ سی پیک عمران خان نے بند کیا،
آج تو آپ کی حکومت کو 3 برس ہو گئے، آج آپ ایک سیم پیج پر بھی ہیں اور آپ کے پاس بے پناہ طاقت بھی ہے، آپ کے پاس کنسنسس بھی ہے، آپ کے پاس ہائبرڈ رجیم بھی ہے، اور اگر آپ کے پاس یہ 78 برس پہلے سب کچھ ہو جاتا تو پاکستان تو آج دنیا کی ایک سپر پاور بن چکا ہوتا۔ تو آج ایسا کیا ہوا کہ آپ سی پیک کو مکمل نہیں کر سکے؟ سندھ کے اندر بچوں کو پانی پینے والا نہیں مل رہا، وہاں پر بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ آپ نے کیا تحفے دیے اس قوم کو؟ آپ نے HIV دیا۔ آپ کے پنجاب کے اندر لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ بجلی کا بل آپ اس کی قیمت تعین نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنے فیصلے کیا کرنے ہیں؟ IMF کہتا ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ کتنی قیمت ادا کرے گی اس بجلی کی۔ جس ملک کی قیمت، بجلی کی قیمت کے فیصلے بھی باہر سے کیے جائیں گے تو اس ملک نے سر ترقی کیا کرنی ہے؟ پاکستان کی عوام، عمران خان نے جو کہا تھا نا کہ رجیم چینج اور یہ ہمارے ملک کے خلاف ایک سازش ہوئی اور ایبسلیوٹ ناٹ میں نے کہا اور مجھے اس کی سزا مل گئی۔ اور دوستو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ باہر سے طاقتیں پاکستان کے خلاف سازشیں کریں۔ بھئی اب تو سازشیں کھلم کھلا دن کی روشنی میں ہو رہی ہیں، اور یہ صرف حکومتوں کے خلاف سازشیں نہیں ہوتی بلکہ آپ کی عوام کے خلاف بھی سازش ہو رہی ہے۔ امریکہ اب ہر گھر میں گھس کے بیٹھا ہوا ہے IMF کے ذریعے، اکنامک ہٹ مین جس کی پالیسیز پاکستان کو کنٹرول کر رہی ہے، اور وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں اور پھر ہم انٹرنیشنل اپنی خبروں کی طرف جائیں گے۔ پاکستان اس وقت کیا کر رہا ہے اور ایران نے کیا کچھ کہا؟ دوستو پاکستان امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایران ثالثی ہوئی، ہم نے اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات بھی دیکھ لیے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے، روس نے ہماری تعریف کی، امریکہ نے ہماری تعریف روزانہ کی بنیاد پہ کی، ٹرمپ نے تعریف کی، شہباز شریف صاحب کی بھی، سب لوگوں کی تعریفیں کی۔ لیکن دوستو سوال یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ کے کارخانے چل رہے ہیں، آپ کے ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گئی، آپ کی جو اکانومی ہے وہ عام بندے کی اکانومی اور پاکستان کی ترقی کا جو راستہ آپ جس کا بار بار اعلان کرتے ہیں، کیا ہم نے اس راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیا؟ منزل تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمیں امریکہ کا ساتھ دینے کا کیا فائدہ ہوا؟ پاکستان کو اپنے لیے ایک اپورچونٹی تلاش کرنی چاہیے تھی، کیا ہم نے وہ اپورچونٹی تلاش کی؟ صرف یہ ہوا ہے جی کہ 3 ارب UAE نے ہم سے واپس مانگ لیا، ہم گئے سعودی عرب، ان سے ہم نے پیسے لے لیے، پاکستان کو صرف یہی فائدہ ہوا ہے۔ اور اللہ کرے جی یہ جو اس وقت ٹیبل لگی ہوئی ہے پاکستان میں ثالثی کا جو ہم کردار ادا کریں اس کا کوئی فائدہ بھی ہو۔ میں آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے یہ خبر بھی دے دوں کہ خوشحال گڑھ جلسہ 26 اپریل کو ہونے جا رہا ہے جی، یہ ایک جرگہ ہوگا اور یہاں پر باقاعدہ طور پہ اس بات کا فیصلہ ہوگا۔ اب تو خیر لوگ ریفرینڈم کی بات بھی کر رہے ہیں کہ فیصلہ کریں کہ ہمیں اڈیالہ مارچ کرنا ہے، سڑک کو بند کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس پر دوستو آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا ہے۔ میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دوں کہ جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں ایران نے کل سے لے کر اب تک پاکستان کو یہ بتا دیا جی بڑی تفصیل کے ساتھ کہ ہمارا مطالبہ کیا ہے۔ ایک لسٹ پاکستان کے حوالے کر دی گئی ہے اور اس لسٹ کے اندر جو سب سے ٹاپ چیز ہے کہ وہ آپ نے ہرمز کی ناکہ بندی کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ جو سورسز اسلام آباد میں جن سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے باقاعدہ طور پر یہ تمام جو مطالبات تھے وہ امریکہ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ امریکہ میں JD وینس جو ہیں وہ اس وقت سٹینڈ بائی پر ہیں اور جو وفد پاکستان پہنچنا تھا وہ پہنچ نہیں سکا، لیکن اسلام آباد میں جو سورسز ہیں وہ یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ایک تعطل نظر آتا ہے۔ جو باڈی لینگویج ہے دونوں طرف سے وہ ایسی نہیں، کوئی پرومسنگ باڈی لینگویج نہیں ہے، یعنی جس قسم کے مطالبات رکھے گئے ظاہر سی بات ہے پاکستان نے مطالبات اٹھا کر امریکہ کے سامنے رکھ دیے ہوں گے اور امریکہ کو کہا ہوگا کہ دیکھیں جی یہ مطالبات سامنے آ گئے ہیں، اب آپ بتائیں۔ تو امریکنز ان کو کہہ رہے ہوں گے کہ یار ان کو پش کرو، ان کو منانے کی کوشش کرو، اور منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس اب ڈیل کی طرف کوئی حکمت عملی اپنی بنانی ہوگی۔ تو پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ دوستو اس میں جو میجر ڈیولپمنٹس یہ ہوئی ہیں کہ ایک بیان جاری ہوا وزیر اعظم آفس سے، اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی وزیر اعظم سے انہوں نے ملاقات کی، اور نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر ڈار، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وزیر اعظم کے ہمراہ ملاقات میں شریک ہوئے۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال پر گفتگو کی گئی، اور اس سے پہلے عباس اراغچی جو ہے وہ باضابطہ ملاقات ہوئی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب بھی ان سے الگ بھی مل چکے ہیں۔ تو اس قسم کی خبریں وہاں سے رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اور پھر پاکستان کا میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے اس خبر کے مطابق ایرانی وفد کا مزید قیام کا ارادہ نہیں، عباس اراغچی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد آج روانہ ہو جائیں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق عباس اراغچی وفد کے ہمراہ عمان اور روس کے دورے پر جائیں گے، اور دوسری جانب ایرانی نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ وزیر خارجہ عباس اراغچی پاکستان کے دورے میں صرف 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے، اور عباس اراغچی
اگر عمان اور روس چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمان کے اندر بھی کوئی نشست جو ہے وہ ہو سکتی ہے جہاں پہ یہ پیغام دیا جائے گا. اور جو ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے جی، اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایران کے اندر جو ایرانی ترجمان ہیں وزارت دفاع کے، وہی بتاتے ہیں کہ عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بدولت ملک محفوظ اور مستحکم ہے. اور آج وہاں پہ ایک کام یہ بھی ہوا ہے کہ ایران کے دارالحکومت تہران سے جی باقاعدہ طور پہ انٹرنیشنل فلائٹس کا آغاز کر دیا گیا، تو ایک بڑی کامیابی ہے. یعنی ملک جو ہے وہ دوبارہ اسی راستے پر آ رہا ہے اور امن کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے. عباس اراغچی پاکستان کے دورے میں صرف دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے، یہ ایران کے سربراہ ایران نیشنل سیکورٹی کونسل کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا. اور ویورز میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ برطانیہ کا پاسداران انقلاب ایران کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ، اور اب برطانیہ کے اندر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. لیٹس سی کہ اس پہ کیا ہوتا ہے. اچھا، ایک اور جو چیز بڑی امپورٹنٹ تھی اور وہ روسی میڈیا نے اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا. روسی میڈیا کے مطابق امریکی فضائیہ کے درجنوں طیارے مسلسل مشرق وسطیٰ میں سامان پہنچا رہے ہیں. روسی میڈیا کے مطابق امریکی فضائیہ کے درجنوں طیارے مشرق وسطیٰ میں مسلسل سامان پہنچا رہے ہیں. طیارے کسی تعطل کے مشرق وسطیٰ کے ممالک سے آ رہے ہیں. یہ واضح نہیں کہ مشرق وسطیٰ میں پہنچائے جانے والے یہ آلات کس نوعیت کے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے اور کن ممالک میں کتنے آلات پہنچائے گئے. جن ممالک کی فضائی حدود میں ان طیاروں کو آتا دکھایا گیا، ان میں ایران کے ساحلی علاقوں کے قریب ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں. روسی میڈیا کے مطابق ایران سے مذاکرات کے دوران امریکہ خاموشی سے اسرائیل پہ کی کئی ریفیولنگ طیارے بھی پہنچا رہا ہے، تو وہاں پر ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے. اچھا، ایک بڑی جو چین کا جو رول ہے، چونکہ روس، یہ عمان اور روس بھی جائیں گے، تو چین کے اوپر امریکہ نے پابندیاں عائد کر دی. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس سے پہلے ایک ان کا جو جہاز تھا، کارگو جہاز، اس پہ قبضہ کیا گیا، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ نے چین کے آئل ریفائنری اور جو شپنگ کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں. تفصیلات کے مطابق یہ اقدام صدر ٹرمپ کی اس دھمکی پر عمل درآمد کا نتیجہ ہے جس میں ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے ممالک اور کمپنیوں پر پابندیاں لگانے کا باقاعدہ طور پہ عندیہ جو ہے وہ دیا گیا تھا. اور دوستوں، میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور اس خبر کا انٹرنیشنل میڈیا نے بہت پہلے سے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا تھا، اور وہ خبر یہ تھی کہ ان کا جو آرسنل ہے ایران کا، وہ ابھی بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح پہلے موجود تھا، مضبوط ہے. اور یہ آرسنل ایز کمپیئر ٹو امریکہ آج بھی صلاحیت رکھتا ہے کہ دوبارہ سے جنگ اگر ہوتی ہے تو اس آرسنل کو استعمال کیا جائے. بریگیڈیئر جنرل رضا طلائی، ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ امریکہ کے خلاف جنگ میں میزائل صلاحیت کا ایک نمایاں حصہ ابھی استعمال ہم نے نہیں کیا. اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایران کے حوالے سے جو امریکہ کے تحفظات ہیں وہ کیا ہیں. دوسری طرف فوج کا اکٹھا کرنا مڈل ایسٹ کے اندر، اور خاص طور پہ یہ وہ ممالک ہیں جو بالکل فیسنگ مڈل ایسٹ کے اندر ایران کے بالکل آمنے سامنے ہیں، جہاں سے یہ حملے کیے جا سکتے ہیں. تو فورسز کارگ جزیرے پر، اس کے علاوہ ایران کے اندر اگر اترتی ہیں اور بڑی کوئی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو یقیناً اس خطے کو استعمال کیا جائے گا. لیکن دوستو، ایک بڑی جنگ اور ایک ایسی جنگ جسے کنٹینیو کیا جائے، شاید ڈونلڈ ٹرمپ یہ غلطی دوبارہ نہیں کرے گا، اور اس کی کوشش ہوگی کہ حملہ کریں اینڈ دین ہم اس جنگ سے نکل آئیں، اور اس طرح کی کوئی حکمت عملی یہ طے کریں. کہ اپنا خیال رکھیے گا. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.